अस्सलामुअलैकुम, दो राय में खुश आमदेद। मैं हूं सैयद बाकिर सजाद और मेरे साथ हैं इम्तियाज़ गुल। आज के प्रोग्राम में हम कुछ पॉलिटिकल वॉर गेमिंग करेंगे कि बलूचिस्तान से शुरू होने वाला सियासी बुरहान क्या आने वाले सेनेट के इंतखाबात पर मुतासिर हो सकेगा या नहीं। साथ ही साथ हम नज़र डालेंगे सेंटकॉम और पाक फौज के दरमियान होने वाला हालिया राब्ते पर, और आखिर में होंगे गुलबशन यादेव। वज़ीर आला बलूचिस्तान सनाउल्लाह ज़हरी के ख़िलाफ़ उनके अरकान असम्बली ने, जिनमें उनके हलीफ जमातें भी शामिल हैं और उनके अपने पार्टी के अरकान भी शामिल हैं, उन्होंने ये कहकर तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी कि उन्होंने उनसे किए हुए वादे पूरे नहीं किए, उनके एतमाद पर वो पूरा नहीं उतर रहे। बज़ाहिर एक सूबाई मसला है, लेकिन इसे आने वाले सेनेट के इंतखाबात के साथ जोड़ा जा रहा है और कौमी सियासत के साथ जोड़ा जा रहा है। मेरे पास और इम्तियाज़ गुल साहब के पास ना तो क्रिस्टल बॉल है, ना टैरट कार्ड, ना हम टी लीफ रीडिंग के माहिर हैं, लेकिन हम ये आपको यकीनी तौर पे बता सकते हैं कि हालात क्या रुख इख्तियार करेंगे वो इस बात पर मुनहसर हैं कि पार्लियामेंट में मौजूद सियासी जमातें अपने कार्ड्स किस तरह खेलती हैं। इम्तियाज़ साहब, कुछ दिन पहले ही हमने इसी प्रोग्राम में काफ़ी सरहद के साथ इस बात पर गौर किया कि वहाँ जो बुरान है वो क्या रुख इख्तियार कर रहा है, और हम इस नतीजे पर पहुँचे कि हालात काफ़ी मखदूश हैं। लेकिन क्या इस सूबाई मसले को एक कौमी मसले के तौर पे देखा जाना चाहिए या इसको सेनेट के इंतखाबात के ख़िलाफ़ एक साजिश गर्दाना जाना चाहिए? देखिए, ये तमाम मामलात हमें मेरा ख्याल है नज़र के सामने रखने चाहिए। पाकिस्तान के तकरीबन निसफ इलाके पे मुहित बलूचिस्तान है और इसकी दो बड़े मुल्कों के साथ हमारी सरहदें मिलती हैं, तो कौमी मसला तो है। वहाँ पे अंदरूनी तौर पे तरक्की हो या तरक्की ना हो, या बहरान हो सियासी या समाजी बहरान हो, तो उसका बराह रास्त असर हमारे पाकिस्तान नहीं, लेकिन मैं सिर्फ मखसूस खास तौर पे सेनेट के इंतखाबात जी, मैं बिल्कुल उसी तरफ आ रहा हूँ कि दूसरी तरफ अगर हम देखें कि वो एक रिफ्लेक्शन है हमारे कौमी सतह की इस वक्त जो सियासत चल रही है। इस वक्त एक अखाड़ पछाड़ है और चपकलश चल रही है। बज़ाहिर एक तरफ मुस्लिम लीग है और दूसरी तरफ बाकी जमातें हैं, और बाकी जमातों में से किसी जमात को ये कहा जाता है कि किसी की हिमायत हासिल है, GHQ की है या ISI की है, हमें नहीं पता, लेकिन ये जो अखबारात में हम रोज़ाना पढ़ रहे हैं, अब कहीं ना कहीं सच मौजूद होता है। अलबत्ता सेनेट के इंतखाबात पे बलूचिस्तान का बराह रास्त कोई असर मैं नहीं समझता होगा, इसलिए कि वहाँ से 5-6 सीटों के लिए इलेक्शन होना है, उसमें 11 सीटों के लिए, और ये तवक्को की जा रही है उसमें से 23 सीट्स हैं हर प्रोविंस की, तो आधी होंगी, जी, तो मुस्लिम लीग को उसमें से 5-6 सीटें मिलनी हैं, यानी वो एट स्टेक हैं। और अब अगर वो इलेक्शन वहाँ नहीं भी होता तो असेंबली तहलील भी हो जाती है, तो बाकी 3 असेंबलियों में तो इलेक्शन वैसे ही हो जाएगा। हमारे साथ मारवी सरमद हैं, उनसे भी उनकी राय लेते हैं। सरमद, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मारवी, मैं और इम्तियाज़ गुल ये डिस्कस कर रहे हैं कि बलूचिस्तान असेंबली अगर हम वर्स्ट केस सिनेरियो में देखें और वो डिसॉल्व हो जाती है इस नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद, या कोई ऐसी सिचुएशन बनती है, तो क्या आने वाले सेनेट के इंतखाबात को हम रोक सकते हैं या मुलतवी कर सकते हैं? और दूसरा एक ये भी राय है कि जब तक ये जो चीज़ है कि जो क्राइसिस बलूचिस्तान में वो वायरल नहीं हो जाता, तब तक हमें वो मतलूबा जो इंस्टेबिलिटी के जो सिचुएशन है वो नहीं बन सकेगी। बहुत बहुत शुक्रिया बाकिर साहब। असल में इंस्टेबिलिटी का तो कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रोविंसेस में अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है या हाउ हु मौजूद है प्रोविंशियल असेंबली में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सेनेट के इलेक्शन तो बहरहाल जो इलेक्टोरल कॉलेज है अगर इंटैक्ट है असेंबलीज, तो तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता असेंबलियों में क्या हो रहा है। लेकिन एक बात ये जहन में जरूर रखें कि ये दिस इज अ मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कल को कोई सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन लेके जा सकता है, अगर, क्योंकि जैसा इम्तियाज साहब फरमा रहे थे, मैं उनसे एग्री करती हूँ कि इलेक्टोरल कॉलेज जो है कोई जरूरी नहीं है कि वो जो चंद नशिस्तें हैं बलूचिस्तान की, जो चंद तो नहीं है मगर बराबर की नशिस्तें हैं, सेनेट में सब प्रोविंसेस की बराबर होती हैं, लेकिन इलेक्टोरल कॉलेज अगर बाकी प्रोविंसेस का कंप्लीट है
تو باقی نشستوں پر انتخابات ہو سکتے ہیں، بلوچستان کے پینڈنگ میں چلے جائیں گے، اور جب ان کی نئی اسمبلی آئے گی تو تب ہو جائیں گے. لیکن دس از اے میٹر آف اوپن انٹرپریٹیشن. اس کو لے کے کوئی جا سکتا ہے سپریم کورٹ میں، جو سپریم کورٹ جو ہے وہ اسٹے لے سکتی ہے پھر، لیکن ایک چیز ہمیں یہ بھی دیکھنی ہے، کالج پورا نہ ہو تب تک الیکشن نہ ہو. ماروی، اگر کیونکہ ہم آج جیسے میں نے انٹرو میں کہا کہ ہم وار گیمنگ کر رہے ہیں، اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ سچویشن وائرل ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب خیبر پختونخوا کی کرا دیتے ہیں اسمبلی تحلیل، اور سندھ کی بھی اسمبلی تحلیل ہو جاتی ہے، زرداری صاحب ادھر بھی کچھ کارروائی کروا دیتے ہیں، تو پھر کیا یہ ایک سچویشن بن سکتی ہے؟ پھر تو یہ سچویشن بن سکتی ہے، اگر الیکٹورل کالج جو ہے نا وہ کمپلیٹ نہیں ہے پھر تو یہ سچویشن بن سکتی ہے. لیکن میں کہتی ہوں کہ اگر ایک بھی اسمبلی باقی ہے، جو پنجاب کی اسمبلی فار ایگزامپل باقی ہے، تو اس اسمبلی میں سینٹ کے الیکشن جو ہے وہ ہو سکتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ وہ نون لیگ چاہے گی کہ کیونکہ ان کی زیادہ سیٹیں جو ہیں وہ پنجاب اسمبلی سے ہی آئیں گی، تو میرا خیال ہے کہ نون لیگ کو یہی سوٹ کرے گا کہ وہ چاہے گی کہ وہ الیکشن جو ہے ان سے ان کو وہ اٹ ول گو ہیڈ ود الیکشن، سینٹ الیکشن. اور جو باقی اسمبلی جو اپنے آپ کو ڈیزالو کریں گے وہ پھر جو ہے پینڈنگ میں چلے جائیں گے. اس میں آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر آج کل میں اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے کوئی بھی، تو 30 دن کے اندر ان کو اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن، ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے آرٹیکل 224(4) کے مطابق 30 دن کے اندر الیکشن کروانے پڑیں گے. لیکن اگر نیکسٹ جنرل الیکشن میں 120 دن باقی ہیں، اور وہ 120 دن کب شروع ہوں گے؟ میرا خیال ہے کہ 28 فروری سے وہ 120 دن یا مارچ سے شروع ہو جائیں گے 120 دن. تو اگر وہ 120 دن باقی ہیں یا 120 دن سے کم دن باقی ہیں تو پھر بائی الیکشنز بھی نہیں ہو سکتے. تو اس صورت میں آپ کی جو سینٹ کے الیکشن ہے وہ لمبے عرصے تک لنگر کر جائیں گے. تو میرا خیال ہے سوٹ اس وقت پولیٹیکل پاورز کو یہ کرتا ہے کہ وہ مارچ سے پہلے الیکشن کروا دیں، اور اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن چونکہ 12 مارچ کو ختم ہو رہی ہے ان کی مدت موجودہ سینٹ کی، تو اس سے 30 دن پہلے سے یعنی 12 فروری سے آن ورڈ کسی بھی دن الیکشن کروا سکتے ہیں. میرا یہ خیال ہے فروری میں کروا دیں گے یہ الیکشن. اچھا امتیاز صاحب، اگر ہم اس کو ذرا جشن کو دیکھیں تو پوٹینشیل ٹربل میکرز کون ہیں جو نام آ رہے ہیں؟ وہ پی ٹی آئی آ رہا ہے، پیپلز پارٹی آ رہا ہے، پی ایم ایل کیو آ رہا ہے. پیپلز پارٹی کی ایک سیٹ ہے، پی ٹی آئی کی شاید ادھر پریزنس نہیں ہے بلوچستان میں، اور ایک اور نام ہے جو مجھے شاید پروناؤنس کرتے ہوئے ذرا مشکل ہوتی ہے، خفیہ سے کوئی نام ہے پتہ نہیں. لیکن آپ کے نزدیک کاسٹ کیا ہوگی اگر کوئی ٹربل بننی ہے بلوچستان میں؟ دیکھیے، جو روایتی طور پہ وہاں پہ ٹربل میکر رہا ہے وہ تو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ رہی ہے. خاص طور پہ جنرل پرویز مشرف کے زمانے میں ملٹری انٹیلیجنس کا وہاں دورہ تھا، بلکہ کراچی میں بھی تھا. اس وقت تک اس ایجنسی کے تعلقات اور اس کی صلاحیت وہاں پہ اثر انداز ہونے کی سیاست پہ بہت زیادہ تھی. ابھی کیا صورتحال ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن ہماری جو کوئٹہ میں اپنے دوستوں سے جو باتیں ہوئیں ان کا تاثر یہ کہ ہو سکتا ہے کہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کچھ لوگوں کو ورغلا رہی ہو یا انہیں اس بات کی ترغیب دے رہی ہو کہ آپ استعفے دیں تاکہ وہ براہ راست اسمبلی کی لیگیلٹی پہ وہ اثر انداز ہو، اور یہ وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں یہ ایسا کمپرومائز کر لیں جو مسلم لیگ نواز کے کم از کم حق میں نہ جائے. آپ نے شاید ان کو بھی ایکو کر رہے ہیں، احسن اقبال صاحب نے بھی اس طرف اشارہ کیا تھا. اور اب ہم چلتے ہیں ایک مختصر سی بریک کے لیے، اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو پھر ہم بلوچستان کی صورتحال اور آنے والے سینٹ کے انتخابات پر بات چیت جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ اراکین پہ شاید دباؤ ڈالا جا رہا ہے، اور امتیاز گل صاحب بھی اسی طرف اشارہ کر رہے تھے. ابھی ایک بیان آیا ہے احسن اقبال صاحب کا جو وزیر داخلہ ہے، انہوں نے کہا ہے کہ انہیں کچھ اراکین اسمبلی نے بتایا ہے اور انہیں تحریک عدم اعتماد کے آنے کے بعد اس بات کا یقین ہوا چلا جا رہا ہے کہ ان پر دباؤ سیکیورٹی ایجنسیز کی طرف سے ڈالا جا رہا ہے. امتیاز صاحب، جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ اس کو اگر یہ بحران ادھر تک لمیٹڈ رہے بلوچستان تک تو مطلب حد سے حد یہی اثر پڑے گا کہ چیئرمین کے انتخابات میں کچھ پریشانی ہو سکتی ہے، مشکل ہو سکتی ہے اگر بہت نیرو مارجن ہو. اب
اگر عمران خان صاحب اور زرداری اس میں کودتے ہیں تو ان کے لیے کیا کنسیڈریشنز ہوں گی؟ یہ کہ پولیٹیکل گیمبل ہوگی بہت بڑی کہ وہ اپنی تحلیل کر دیں، کیونکہ انہوں نے بھی ایونچولی گین کرنا ہے خیبر پختونخوا سے جو سینٹ کے ممبران آنے ہیں یا سندھ سے آنے ہیں، وہ ان کی پارٹیز کو ان کی پوزیشن کو وہاں پہ اسٹرینتھن کریں گے یا مینٹین کریں گے ان کی؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں بلوچستان میں اس وقت جو صورتحال ہے وہ محض پاکستان مسلم لیگ پہ پریشر ڈالنے کا ایک حربہ ہے، کیونکہ خود عمران خان صاحب اور ان کے ساتھی خیبر پختونخوا میں اپنی حکومت قبل از وقت ختم نہیں کرنا چاہیں گے۔ انہوں نے بہت سارے منصوبے شروع کر رکھے ہیں جو کہ اگلے 3 4 5 مہینے میں مکمل ہونے ہیں، اور اپنی حکومت ختم کروا کے وہ اس تمام معاملے کو ادھورا نہیں چھوڑ سکتے۔ انہیں کسی صورت میں سوٹ نہیں کرتا ہے کہ اس اسمبلی کو ختم کر دیا جائے۔ صرف بلوچستان میں ایک پریشر ٹیکٹک ہے کہ مسلم لیگ سے لوگوں کو ہٹانا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ دوبارہ جو نیشنل پارٹی ہے اس کو اقتدار سنبھالنے کے لیے کہا جائے، اور تمام جو لوگ ہیں جس کو منحرفین کہتے ہیں ڈسیڈنٹس، وہ شاید جا کے نیشنل پارٹی کے ساتھ مل جائیں۔ اور وہ بڑے افسوس کی بات ہے، ایک ایسا صوبہ جو کہ طوفان کی زد میں ہے کتنے برسوں سے، اور جب 2013 میں انتخابات ہوئے اس وقت بھی یہ ثناء اللہ زہری صاحب نے خود کو پروجیکٹ کرنا شروع کر دیا تھا کہ میں سب سے زیادہ موزوں امیدوار ہوں وزارت اعلیٰ کے لیے۔ اس وقت ہم نے کچھ دوستوں نے مل کے ایک بڑی تحریک چلائی تھی، یہ ان سے نواز شریف برادران سے ہم نے یہ استدعا کی تھی کہ بلوچستان کو ایک بار پھر آپ پاور پالیٹکس کا تختہ مشق نہ بنائیں، اس کو جس کی بھی اکثریت ہے آپ اس کو حکومت بنانے دیں، اور اس حکومت کو 5 سال تک چلنے دیں، کیونکہ بلوچستان کے ساتھ بہت زیادتیاں ہوئی ہیں بہت عرصے سے، اور اس کی وجہ سے ہمارے لیے وہ سافٹ بیلی بن گیا ہے، یعنی وہاں سے پاکستان کے خلاف اقدامات کرنا، عدم استحکام پھیلانا بہت آسان ہو گیا ہے، ہو چکا تھا اس وقت بھی۔ امتیاز گل صاحب، اسحاق بلوچ صاحب سے بات چیت جاری رکھتے ہیں۔ بلوچ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ بلوچ صاحب آپ کچھ احوال سنائیں کوئٹہ کا، کیا آپ لوگوں پہ پریشر ہے وہاں پر کہ اس تحریک عدم اعتماد کو سپورٹ کریں، یا آپ اپنا ایک ڈیموکریٹک رائٹ اس کو امپلائی کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، جہاں تک اس جو ہے عدم اعتماد کی بات ہے تو اس میں کے پیچھے کوئی اس قسم کی سالڈ ریزن جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہے کہ وہ کوئی آئینی کرائسس ہو، کوئی بجٹ کا کرائسس ہو، یا کوئی لیجسلیشن کا کرائسس ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی یہ جو اپوزیشن کے دوستوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے وہ ثانوی باتیں ہیں، جتنے بھی ہم رہے ہیں نیشنل پارٹی پہلے 2.5 سال میں اس حکومت کا حصہ رہے، اور ہمارے ساتھ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی بھی تھی، اور پھر مسلم لیگ نون تھا۔ اب یہ بدقسمتی ہے کہ مسلم لیگ نون کے دوست خود ہی اپنے حکومت کو جو ڈی اسٹیبلائز کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جمہوریت کے لیے نیک شگون نہیں ہے، اور بالخصوص جو ہے بلوچستان کے حوالے سے جب اس قسم کا منہ ہو رہا ہے وہ ایک اچھا تاثر نہیں جائے گا۔ ہمارے یہاں تو پہلے سے یہاں پہ حالات خراب ہیں، پھر ہم ریجن کی جو پالیٹکس کو دیکھتے ہیں، جو ابھی نئے انٹرنیشنل جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، تو ان چیزوں کا اس وقت جو ہے ملک بالکل متحمل نہیں ہو سکتا۔ یہاں پہ تو صاحب میں ایک آپ سے سوال یہاں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے کہا کہ ہم ایسی چیزوں کے متحمل نہیں ہو سکتے ہیں، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ بلوچستان کی جو حکومت ہے، جو سیاسی حکومت ہے، وہ کب وہاں پر سیکیورٹی کی انچارج تھی؟ وہ تو وہاں پر ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس بھی نہیں ڈیلیور کر رہی تھی، تو کیا آپ کس طرح سے اس کو جسٹیفائی کریں گے اس ہائپوتھیسس کو کہ ان کے جانے سے یا اس اقدام کے کامیاب ہونے جانے سے وہاں ترقی رک جائے گی یا وہاں کی سیکیورٹی ڈائنامکس افیکٹ ہوں گے؟ لیکن سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ جب بھی اس قسم کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو میں تو کہتا ہوں کہ جو ورسٹ جو جمہوریت ہے وہ بہتر ہے کوئی غیر جمہوری جو ہے سسٹم سے۔ یہاں پہ جتنے بھی ہمارے جو پروجیکٹس ہیں ہم ڈیپینڈنٹ ہیں موسٹلی جو فیڈرل پی ایس ڈی پی پہ، کچھ چیزیں تو فیڈرل پی ایس ڈی پی کے ہیں اور کچھ چیزیں جو ہیں ہمارے یہاں بلوچستان میں ڈیولپمنٹ کے ہیں۔ تو ہمارا جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے وہ کافی کم ہے، ہمارے جو
दूसरे एक्सपेंडिचर गैर तरक्याती अखराजात है, वो तरक्याती अखराजात से काफी ज्यादा है। तो वो प्रोसेस चलता रहता है, क्योंकि वो एक बजट साइकिल है। जब बजट पास होता है, टेंडरिंग होता है, तो वैसे भी बलूचिस्तान में 2-3 महीने सेलेक्ट सीजन होता है, लेकिन ये जितने भी पैसे हैं अगर वो खर्च नहीं होते हैं, वापस हुकूमत के खजाने में आते हैं, फिर उनको रीअप्रोप्रिएट किया जाता है। वो एक सिलसिला है, वो चलता आ रहा है। रही बात इसमें नो कॉन्फिडेंस का, तो इसमें इन दोस्तों ने कोई भी ऐसी बात नहीं की है, बल्कि जितने भी चीजें हुए हैं वो तो उसमें मुशावरत में रहे हैं। उसूलन इखलाकी बातें हैं, सियासी अक़दार की बातें हैं। अगर उनको कोई तहफ़्फ़ुज़ था, उनका कोई बहुत सीरियस मसला था, तो वो अपने क़यादत से रुजू करते हैं। बलोच साहब, ये इम्तियाज़ गुल साहब आपसे एक सवाल पूछना चाह रहे हैं। जी इम्तियाज़ गुल साहब। जी इसाक, मैं ये पूछना चाह रहा था कि बड़ी ख्वाहिश होती है हम जैसे लोगों की कि जमहूरी अंदाज में तर्ज हुक्मरानी हो और ताकि जमहूरियत उससे फले फूले। आप मुझे ये बताइएगा कि जो बुनियादी मसला है कि एक वज़ीर आला अपने पास 6 वजारतें रख लेता है, उस सूबे में 35,000 के करीब असामियाँ हैं जो कि पुर नहीं हुई हैं, पहले ही कितनी बेरोज़गारी है, फिर उनके जो एक इत्तेहादी हैं पुख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, उसके अब एक ही घराने के गवर्नर से लेके और वज़ीरों तक कोई 6 अफराद उस हुकूमत में बराह रास्त या बिलवास्ता तौर पर शामिल हैं। तो ये जो तर्ज अमल है ये किस हद तक मददगार साबित होता है गैर जमहूरी क़ुव्वतों को मज़ीद रीइंफोर्स करने में, उनको इनकरेज करने में कि वो बराह रास्त आके मुदाखलत करे? और दूसरी बात एक ज़िमनी मैं ये करना चाहूँगा कि आपने अभी तरक्याती बजट की बात की, तो मेरा तो ख्याल है कि गुज़िश्ता 7-8 बरसों से बलूचिस्तान के तरक्याती बजट जो है उसमें तो बेशुमार इजाफा हुआ है, 4 गुना इजाफा हुआ है। और गुज़िश्ता 2 साल के दौरान तो मेरा सालाना 140-50 अरब रुपए सिर्फ वफाकी पूल से बलूचिस्तान को मिल रहे हैं। जी बिल्कुल, आपकी बात वजह है कि जब बजट में जब इजाफा हुआ है तो उसकी कुछ चीजें अभी विजिबल भी दिखाई दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारा जो पुलिस है, लेवीज है, उसको उन्होंने बाकायदा नए आलात दिए, उनको ट्रेंड किए, उनको गाड़ियां दी। हमारे पूरे ट्रैफिक का सिस्टम जो है वो चेंज हो गया। पुरानी गाड़ियां, पुरानी मोटरसाइकिलें, वो एक अलग बात है, उनको जो एम्यूनेशन। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जो गवर्नमेंट ने बलूचिस्तान में 70 साल के बाद 3 मेडिकल कॉलेज, 3 यूनिवर्सिटीज उन्होंने बनाए। पूरा जो है केज का वो ओलिया जो है बदल गया है। या खुशदार में हम देखें बहुत सारे डेवलपमेंट स्कीम्स हो गए हैं। दूसरा जो अहम मसला है बलूचिस्तान में वो फार्म टू मार्केट रोड्स हैं, यानी बलूचिस्तान एक बहुत बड़ा रकबा है और लोगों को बहुत मुश्किल होता है कि वो अपनी चीजें जो है मैन शायरे तक पहुंचाएं। इस किस्म के बहुत सारे जो है यूटिलाइजेशन हुआ है बजट का। ये नहीं कि नहीं हुआ है, क्योंकि जब बजट आ जाता है तो उसका अपना एक प्रोसेस है, वो खर्च हो जाता है, वो जमीन में कहीं न कहीं दिखा देता है। वो फिर सेक्रेटरी खजाना के घर से निकल आते 70 करोड़ रुपए। चले बलोच साहब, आपके हमारे प्रोग्राम में शिरकत का बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम चलते हैं एक ब्रेक पर, और जब ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो हम पाक अमरीका तल्लुकात पर बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। अमेरिका की तरफ से हालिया जो कोर्सिव मेयर्स पाकिस्तान के खिलाफ लिए गए, जहां पे उन्होंने हमारी तमाम तर फौजी इमदाद मुअत्तल कर दी, अब इतलात आ रही हैं कि वो लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन वो बदस्तूर कायम है। डायलॉग एक अच्छी बात है, खुशाइंद है कि ये मामला चल रहे हैं, इसी तरह से कौमें अपने मसाइल हल करती हैं। लेकिन सवाल यह है कि ट्रांसपेरेंसी कब आएगी? अब इस कम्युनिकेशन की इतला भी हमें अमेरिका की तरफ से आई कि जनरल जोसेफ वोटेल ने जनरल कमर बाजवा से बातचीत की है। इम्तियाज साहब, हमारी पॉलिसी क्या है? वाज़ेह तौर हमने गुड कॉप बैड कॉप खेलने का फैसला कर लिया है, जहां पे हमने बैड कॉप का रोल तो फॉरेन मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब को दे दिया है। लेकिन मसला यह है कि जहां पे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से तमाम सतहों पर एक तरह की जबान हमें सुनाई दे रही है, यहां पर हर लेवल पे एक डिफरेंट मैसेज जा रहा है। कहीं पर कहा जाता है कि हम अमेरिका के मजीद एलाई नहीं हैं, और कहीं पर हमें बताया जाता है कि एंगेजमेंट हम जारी रखना चाहते हैं। आप क्या कहते हैं?
دیکھیے بری بات ہے، اس میں پاکستان کے حوالے سے کوئی اچھا تاثر نہیں جاتا ہے. میں آج ہی اخباروں میں پڑھ رہا تھا کہ خواجہ آصف نے لاس اینجلس ٹائمز کے وال اسٹریٹ جرنل کو آج انہوں نے یہ کہا کہ جی عملاً ہمارا اتحاد امریکہ کے ساتھ ختم ہو چکا ہے، جو کہ بالکل صحیح بات ہے. اب اس صورت میں اگر عسکری اداروں کی طرف سے یہ پیغام جائے کہ وہ امریکہ اب بھی ہمارا اتحادی اور ہم اب بھی اس کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں. آپ کے فورن سیکرٹری نے کل کہا ہے کہ چونکہ وہ ایک بڑے ریجنل پاور ہے، مطلب ورلڈ پاور ہے، ریجن میں ان کی پریزنس ہے، یہ ہے وہ، ہم ان کے ساتھ اس میں دیکھیے ہمیں رکھنی چاہیے. جی بالکل انہوں نے صحیح کہا. اس میں میرا خیال ہے ہمیں تناظر بھی سمجھنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ اخباروں میں اس طرح کی رپورٹ بھی ہو جائے کہ جس سے تاثر یہ ملے کہ فورن سیکرٹری کچھ کہہ رہی ہیں اور ISPR کے سربراہ کچھ کہہ رہے ہیں. ایک تو دیکھیے بنیادی حقیقت ہے کہ امریکہ سپر پاور ہے، اس کے ساتھ براہ راست محاذ کوئی بھی ملک برداشت نہیں کر سکتا ہے، نہ ہی اس محاذ آرائی کا سوچنا چاہیے. البتہ اس کے ساتھ تعاون کو مشروط ضرور کیا جا سکتا ہے ان سروسز کے ساتھ جو کہ پاکستان فراہم کرتا رہا ہے. اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی 2002 سے ہم نیٹو یہاں سے کارگو جاتی تھی، کئی 50,000 کے قریب کنٹینر ماہانہ یہاں سے جا رہے تھے، کراچی سے کابل اور قندھار جاتے تھے، ہمیں اس کا کرایہ ان سے اب وصول کرنا چاہیے. بڑی فضول سی باتیں ہیں. اب جب کہ وقت گزر چکا ہے، ہم اپنی نالائکی کا الزام ہمیں امریکہ کو نہیں دینا چاہیے. اب البتہ یہ ہے کہ جو 4-5 نوعیت کے ہمارے معاہدے ہیں ان کے ساتھ، یہ یہاں سے پاکستان سے جو گزرگاہ ہے ان کی بذریعہ روڈ اور پھر میری ٹائم اور جو ایریل سپیس ہے، اس کے لیے ہمیں نئی شرائط میرا خیال ہے طے کرنی چاہیے. ان کے مفت میں کوئی کام نہیں کرنا چاہیے. دیر آر نو فری لنچز ان ڈپلومیسی. جی وہ بالکل میں آپ سے اس چیز پہ متفق ہوں، اور ہماری شاید غلطی بھی یہی رہی ہے کہ ہم اپنی واضح طور پر اس ڈیل میں اپنا حصہ نہیں لے سکے. امریکہ کے یہاں شرم کی بات بھی نہیں تھی. شرم کی بات نہیں ہے، امریکہ کے یہاں انٹرسٹ ہیں. اگر اس نے افغانستان تک ایکسیس کے لیے کچھ پیسے دیے ہیں تو انہوں نے وہ ایکسیس ایک طرح سے خریدنے کے لیے پیسے دیے ہیں، جس کا ان سے پیسے لینا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن وہ چیز جو ہمیں لینی ہے ہمیں واضح ہونی چاہیے. لیکن آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کیا امریکہ کے ساتھ انگیجمنٹ ہماری مجبوری ہے یا ہم اپنی راہ انڈیپینڈنٹلی تعین کر سکتے ہیں؟ اب جو پہلے سوال کی طرف ہی دوبارہ سے ہم جائیں کہ جو پاکستان کی طرف ان کی پالیسی ہے، وہ انہوں نے نیشنل سیکیورٹی کا ڈاکومنٹ جو بھی 2017 میں 2 ہفتے پہلے انویل کیا، اس میں کوڈیفائی کر دیا ہے، جبکہ ہماری طرف سے ابھی تک کوئی اس طرح کی اسٹریٹجی نہیں آئی. میرا خیال ہے پاکستان نے تو اپنی حکمت عملی واضح کر لی ہوئی ہے، کم از کم اس حد تک کہ چین، روس، اب ترکی اور ایران، ہم نے اپنی پوزیشن ان چاروں ملکوں کے ساتھ ایک جیسی کر لی ہوئی، جس کو کہتے ہیں نا یہ 5 ملک ایک ہی پیج پہ ہیں، یعنی متفق ہیں علاقائی تجارت کے حوالے سے، افغانستان کے حوالے سے ان کا نقطہ نظر موقف ایک ہی ہے. خاص طور پہ جب کہ صدر ٹرمپ نے ایران کے خلاف بھی ایک واویلا کھڑا کیا ہوا ہے، پاکستان کو بھی وہ بالکل ایک ویلن کے طور پہ پیش کر رہے ہیں. اس سے میرا خیال ہے کہ اب تو بہت واضح ہو گئے، جس کو کہتے ہیں نا کہ بیٹر لائنز آر ویری کلیئر، کہ ایک طرف امریکہ، بھارت اور افغانستان ہے اور دوسری طرف پاکستان، چین، روس، ترکی اور ایران ہے. خود بلکہ ترکی کے صدر نے بھی تو بڑے واضح انداز میں 2 دن پہلے یہ کہا کہ غیر ملکی عناصر، انہوں نے امریکہ کا نام نہیں لیا، لیکن یہ کہا کہ وہ ایران، پاکستان اور ترکی جیسے ملکوں میں انقلابات لانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن وہ امتیاز صاحب مسئلہ یہ ہے نا کہ وہ ضرور انٹرفیرنس کرتے ہیں امریکہ کے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن وہ ان لوگوں کے ذریعے ہی کرتے ہیں جو یہاں پر ایڈمنسٹریشن میں یا انفلوئنشل ہوتے ہیں، ان کے ساتھ مل کر وہ کرتے ہیں. ہمیں اس لیے تو چاہیے کہ جو اپنے ہمارے اندر کے مسائل ہیں ہمیں تھوڑی سی انٹروسپیکشن کر کے ان کو اٹینڈ کرنا چاہیے. ابھی بھی جو میں سن رہا ہوں، کیونکہ فارن آفس بھی ویسے کور کرتا ہوں، تو یہ ہے کہ جی کمپریہنسو کوئی پلان اختیار کیا گیا. جب میں قریدہ کے کمپریہنسو پلان کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم جا کے 3 ٹیئرز پہ جا کے وہاں پہ انگیجمنٹ کریں گے، کانگریس کے ساتھ کریں گے، ایڈمنسٹریشن کے ساتھ کریں گے، ڈائسپورا کے ساتھ کریں گے. یہ پہلے کیوں نہیں ہم سوچتے؟ ہمارا ایک چھوٹا سا میں آپ کو بتاؤں کہ ایک مسئلہ رہا ہے وہاں پر، وہ یہ کہ ہم نے ابھی تک اپنا ایک لابیسٹ بھی نہیں ہائر کیا، جبکہ دوسرے ممالک کے سینکڑوں لابیسٹ ہوتے ہیں. ہم لوگ ریئیکشنری رہے کہ امریکہ کے ساتھ کہ شاید کوئی اور اس کا بینیفٹ نہ اٹھا جائے، اس لیے سویلین گورنمنٹ بھی اس کی مخالفت کرتی ہے. نہیں دیکھیے باقر، امریکہ جیسے ملک میں آپ کا لابیسٹ اگر بہترین لابیسٹ بھی آپ لے لیں
لیکن اگر ریاستی سطح پہ دو پالیسیاں ایک دوسرے سے متصادم ہیں، ریاستی سطح پہ آپ ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے ہیں، تو لابیسٹ کچھ بھی نہیں کر سکتا. آپ بہت اچھا سفیر بھی وہاں پہ لگا لیں. یہ تو بات ہے کہ اب صدر ٹرمپ کو کس کس نے بریف کیا ہے. CIA نے، وہاں پہ جو موجود بھارت نواز لابی ہے، جو ریپبلکنز ہیں جو پاکستان، لیکن بھارت نواز لابی جس کی اکثر ذکر کیا جاتا ہے وہ بھی تو اپنے ڈائسپورا پہ سروائیو کرتی ہے، لیکن ہمارا اچھی لابینگ ہے. وہ اس طرح نہیں ہے کہ بھارت نے جا کے اثر کیا. ٹھیک ہے وہ ایک بڑی اکانومی ہے، ان کی وہاں پہ پریزنس ہے. یہاں پہ ہم میرا خیال ایک دوسرے سے اختلاف کریں گے، اس لیے کہ آپ نے جو دیکھا ہے پچھلے 2 ہفتوں سے جس انداز میں پاکستان کا نام لیا گیا ہے، اس سے یہ لگتا ہے کہ دنیا بھر کی اور افغانستان کی تمام خرابیوں کی جڑ پاکستان ہے. پاکستان کے خلاف مسلسل ایک بیانیہ چلا آ رہا ہے. پہلے کہا جاتا تھا کہ کوئٹہ شورا، طالبان، پھر کہا جاتا کہ اب آگے حقانی نیٹ ورک کی بات آ گئی ہے. اور مجھے 200% یقین ہے کہ حقانی نیٹ ورک کے حوالے سے بھی کوئی بات اگر ہو گئی، کوئی معاملہ طے پا گیا، اس کے بعد پھر لشکر طیبہ اور جیش محمد کی بات آئے گی. البتہ جہاں تک میرا خیال ہم اتفاق کریں گے اس بات پہ کہ پاکستان کو، جو آپ نے سوال اٹھایا کہ پاکستان کو اپنے تئیں پیش بندی کے طور پہ بہت سارے کام ایسے کرنے چاہیے کہ باہر سے جب پریشر آئے اس پریشر میں آپ وہ کام نہ کریں. جیسے آج ہی کل ہی ایک نئی لسٹ آئی ہے کالعدم تنظیموں کی، کوئی 72 تنظیمیں ہیں، اس میں لشکر بھی شامل ہے، جماعت الدعوہ بھی شامل ہے، کہ جی نئی تنظیمیں ان پہ ری انفورس کیا، یعنی اعادہ کیا ہے پابندی کا، جو کہ بڑی ایک لحاظ سے مزہ خیز بات بھی لگتی ہے کہ جب آپ اوپر سے پریشر پڑا ہے پھر آپ نے ایک نئی پریشر کی ایک بات یہ بھی ہے کہ جب باہر سے پریشر پڑتا ہے، جو ہم لوگ یہاں پر جو انٹلیکچوئل کمیونٹی ہے وہ لیجیٹیمیٹ کوسچنز اٹھا سکتے ہیں کہ کس گروپ کی کیا اسٹریٹجک ویلیو ہے، اس کو کیوں اتنا سپورٹ کیا جا رہا ہے، ہم وہ بھی نہیں کوسچن کر سکتے. اب جب ہم بریک پہ چلتے ہیں اور جب ہم بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات ہوگی کلبھشن کے اوپر، جو تازہ ترین بھارت میں سٹوری چھپی ہے. ویلکم بیک. پاکستان اور بھارت کا جہاں پہ تنازع ہے تو وہاں پر کلبھشن یادیو ایک میجر ایشو پچھلے 2 سال سے تقریباً چل رہا ہے. لیکن اب پاکستان کے لیے ایک غیبی مدد آئی کہ جہاں پر بھارت میں ایک سٹوری چھپی جس میں ثابت کیا گیا کہ کلبھشن ایک را کا ایجنٹ ہے. پاکستان آج تک یہ خود سے ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس سٹوری نے پاکستان کے نیریٹو کو سٹرینتھن کیا. بھارت نے بڑے ہودج پودج طریقے سے اس پہ ریاکٹ کیا، اس کی سٹوری کو ریٹریکٹ کر لیا، مجبور کیا گیا اس ادارے کو جس نے اس سٹوری کو چھاپا تھا کہ اس کو وہاں سے ہٹا دے. جو اس کے رپورٹر ہیں چندن نندی، ان کا میں تھوڑا سا آپ کو تعارف بتاتا چلوں جو ابھی تک شاید میڈیا میں نہیں آیا. وہ ایک سابقہ را کے سینئر آفیسر کے بیٹے ہیں، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو ایک سٹوری ہے اس کے اندر کافی حقیقت بھی موجود ہے. پاکستان نے اس کے اوپر بڑے جسے کہتے ہیں بڑا فورسفلی ریاکٹ کیا. امتیاز صاحب آپ نے فورن آفس کا ریاکشن دیکھا ہوگا جس پہ پاکستان نے ان کو جو ہمارے اسپوکس مین ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا ٹروتھ اسٹرانگر دین فکشن. تو پاکستان کو کیا اس طرح سے ریاکٹ کرنا چاہیے تھا؟ دیکھیے اگر امریکی صدر ٹویٹر استعمال کرتا ہے تو پاکستان کے ترجمان وزارت خارجہ کی کیوں نہ استعمال کریں. آج کل کافی سارا کام ٹویٹر کے ذریعے ہو رہا ہے. البتہ ضروری نہیں تھا کہ اس انداز میں میرے خیال انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی شاید یا پریس نہیں انہوں نے ٹویٹس کیے اور اس کے بعد PID نے بھی کچھ ٹویٹس کیے ہیں جنہوں نے ڈاکٹر فیصل کو کوٹ کرتے ہوئے ہاں جی انہوں نے شاید یہ سمجھا ہے کہ ٹویٹر کے ذریعے ہمیں اپنی جشن کا اپنی فتح کا جشن منانا چاہیے کہ ہم جو کہہ رہے تھے وہ اب ثابت ہو گیا ہے اس سٹوری سے. اور غالباً اسی وجہ سے بھارتی حکومت نے اب تک پاکستان کی کوئی 17-18 وہ درخواستیں نہیں مانی ہیں جن میں یہ کہا گیا تھا کہ ہمیں کلبھشن جادو کی جو سروس ریکارڈ ہے اور اس کی جو تنخواہ جاتی ہے گھر وہ ہمیں فراہم کیا جائے. وہ تو کہتے ہیں وہ اس سٹوری میں منشن کیا گیا ہے کہ وہ انہوں نے ریکارڈ جب وہ پکڑا گیا تھا تو پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ اس جتنی پیمنٹس اس کو ہوئی ہیں سب کا ریکارڈ وہ انہوں نے تباہ کر دیا تاکہ اس کا را کے ساتھ کوئی تعلق ثابت نہ ہو سکے. دیکھیے انہوں نے جو مرضی کیا لیکن ابھی تو چونکہ جادو ان کے پاس ہے اور اس نے اپنے منہ سے بھی کہہ دیا، سٹوری بھی آ گئی ہے
اور غالباً اسی وجہ سے بھارتی حکومت نے ایک انتہائی نامناسب رویہ اختیار کر رکھا ہے جب سے جادو کی کہانی سامنے آئی تھی، کہ ایون آپ جو نابینا افراد ہیں ان کی ٹیم کو نہ ہماری ٹیم کو جانے دیتے ہیں، نہ اپنی ٹیم کو آنے دیتے ہیں، نہ فنکاروں کو جانے دے رہے ہیں. تو وہ ایک بظاہر جو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے اس نے ایک ایسا غیر جمہوری طرز عمل اختیار کر لیا ہے صرف ایک جاسوس کی وجہ سے، کہ اس سے اس علاقے میں بہت بگاڑ آ گیا ہے. نہیں میں تھوڑا سا واپس آتی ہوں اپنے فارن آفس کی ریاکشن پر، کہ ہم نے دیکھا کہ جب یہ سٹوری چھپی تو وہاں پہ ایک سیلاب سا آ گیا، ان پہ جو ہے کوئنٹ پہ کافی زیادہ کرٹیسزم ہوئی کہ انہوں نے ملک سے وہ کیا ہوتا ہے ٹریزن کیا ہے اور اس کو پورے ادارے کو کافی لان تان ہوئی ہے اس پہ. لیکن پاکستان کے کہنے کے بعد تو وہ جو ریاکشن آ رہا تھا وہ جسٹیفائی ہو گیا وہاں پر. نہیں لیکن ہمارے اس میں دیکھیں اب یہاں تک کہ جو ہمیں دیکھیں اس میں اپنے اداروں کو ہمیں اس طرح نشانے پہ نہیں لینا چاہیے. میرا اپنا یہ خیال ہے اگر بھارت میں ہوا ہوتا انہوں نے بھی یہی کچھ کرنا تھا. جب کلبھوشن جادو کا خاندان کا گھرانہ یہاں سے ملاقات کے بعد گیا، وہاں پہ انہوں نے کیا کیا؟ 3-4 دن تک پاکستان کا نام وہ گھسیٹتے رہے ہیں پورے میڈیا میں. تو اگر پاکستان کی طرف سے وزارت خارجہ کے ترجمان نے اگر ایک ٹویٹ کر دیا تو میں نہیں سمجھتا ایسی بات ہے. چلے وہاں تک تو ہو گیا، کیا ایک ان ویریفائڈ خبر ابھی تک کیونکہ اسپیکولیٹو ہی ہے کہ وہ رپورٹر غائب ہو گیا ہے، اس پہ بھی ٹویٹ کرنا ہمارا بنتا تھا؟ دیکھیے معلومات کو باقاعدہ کنفرم کرنے کے بعد ہی کیا جانا چاہیے، لیکن جو چیز نیٹ پہ آ گئی ہے وہ تو سٹوری تو آ گئی تھی نا، سٹوری وہاں سے غائب بھی ہو گئی ہے. اگر اس کے اوپر پاکستان نے اپنا ایک دیا ہے، ایک رد عمل دیا ہے، تو میرا خیال اس میں آج کل کی سیاست میں ہوتا ہے، اتنا زیادہ سیریسلی نہ لیں اس کو. نہیں، میرا خیال میں اب کلبھوشن جو ہے آنے والے چند ایٹ لیسٹ مہینوں میں جب تک اس کا کیس ICJ میں چل رہا ہے ایک میجر ایشو رہے گا. ناظرین ہمارے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ. امید ہے کہ آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنے فیڈ بیک کے ساتھ ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. شکریہ. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی.